अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। माँ को कोई नहीं भूल सकता और मादरे इल्मी को भी नहीं। हम सब अपने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सारी ज़िंदगी याद रखते हैं, और जब भी उन इमारतों के पास से गुज़रते हैं तो दिल करता है एक बार फिर जाके उन रास्तों को देखें, उन कमरों को देखें जहाँ पे हमने बचपन गुजारा हुआ हो। आज भी हम बात करेंगे एक मादरे इल्मी की। कम अज़ कम वो मेरी मादरे इल्मी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और इस मादरे इल्मी ने हमें जो कुछ भी दिया, हम इसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी माँओं के एहसानों का बदला नहीं उतार सकते। इसके बावजूद भी सारी दुनिया में जो तालीमी अदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे फ़ारिग तहसील होने वाले तालिब इल्म हमेशा अपने तालीमी इदारों को याद रखते हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की एक ख्वाहिश उनके दिल में पनपती रहती है। और ऐसे तालिब इल्म, उनको एलुमनाई भी कहते हैं, और हर तालीमी इदारे की एक एलुमनाई होती है। लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में बुलंदियों तक पहुँचे हैं, मगर अपने तालीमी इदारों को वो नहीं भूले। वो एलुमनाई आज भी अपने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। मैंने खुद 1990-91 के सेशन में यहाँ से मास्टर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ किया, और इसी तरह लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हुए हैं, और वो आज भी अपने इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। मार्गला पहाड़ियों के दामन में ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी, हमारे साथ इस इदारे ने इतना बड़ा एहसान किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं, या तो अपनी माँओं की दुआओं की वजह से हैं, या फिर अपनी मादरे इल्मी के दिए गए इल्म की वजह से हैं। तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक ऐसा फोरम, एक ऐसी बॉडी जिसको कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म अपनी वोट के साथ मुंतखब करेंगे। और अब की बार भी जो एलुमनाई के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें तालिब इल्मों की, साबिक़ तालिब इल्मों की कोशिश यही है कि एलुमनाई की एक ऐसी बॉडी आए जो इस यूनिवर्सिटीज़ को वो सब कुछ वापस करे कि जो कुछ इस यूनिवर्सिटीज़ ने साबिक़ तालिब इल्मों को या हमें दिया है। इसी सिलसिले में कायद आज़म यूनिवर्सिटीज़ के जो इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं, इसमें 4 एलुमनाई के पैनल सामने आए हैं। उनमें एक कायदीन फॉर एवर है, जिनके सदारती उम्मीदवार रेहान सईद खान आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी ख़ुसूसी नशिस्त में। रेहान सईद खान, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और कायदीन फॉर एवर पैनल के अलावा जो दूसरे 3 पैनल हैं जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हैं यूनाइटेड ग्रुप, उनके सदारती उम्मीदवार हैं अज़ीज़ निश्तर। फाउंडर्स ग्रुप, उनके सदारती उम्मीदवार हैं अब्दुल बासित। स्टार ग्रुप, उनके एक ही उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी, और शायद चंद दीगर उम्मीदवार हैं, और उनका नाम सईद चौधरी। सईद चौधरी, जी, सईद चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी स्टार ग्रुप के। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बारी बारी इन तमाम उम्मीदवारों को मदऊ करें और उनसे पूछें कि आखिर वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी मादरे इल्मी के लिए क्या करना चाहते हैं, और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कैसे अपनी यूनिवर्सिटी को एक खूबसूरत तालीम का शहर बनाएंगे, और हमेशा के लिए, ताकि ये यूनिवर्सिटी, ये इदारा जो है पाकिस्तान के लिए होनहार नौजवान और हुनर याफ्ता नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान पैदा करें, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और इस यूनिवर्सिटी का भी। रेहान सईद खान साहब, पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से जो आपके जहन में नाम आते हैं जो बड़े मारूफ़ हैं और जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के ही फ़ारिग तहसील हैं, हम उन्हीं से आगाज़ करते हैं बात का। तो कोई आपके जहन में आता है? शुक्रिया मतीउल्लाह जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज ये सेशन रखा, और सबसे पहले तो आपने स्टार्ट ही माँ को याद करके किया। तो हमारी माँ ने और हमारी माँओं ने हमें जिस तरह पाला और जिस तरह हमें आगे परवरिश की, कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने का जो चैप्टर था हमारे लिए, वो मेरा 1990 में आपके साथ ही शुरू हुआ था। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि
جو آج تک قائد یونیورسٹی نے ہمیں دیا یا ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو دیا، ہم ان کو ریٹرن کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بٹ ہم کوئی اسٹارٹ لے سکتے ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں قائد یونیورسٹی کے فارغ التحصیل کون کون سے بڑے بڑے نام. ہم اگر دیکھیں سیاسی سائڈ پہ تو سیاست میں چودھری نثار علی خان قائدین تھے. ابھی پی ٹی اے سے ایم این اے ہیں ملک عمر اسلم ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے تھے. سول بیوروکریسی میں بڑے بڑے نام، آپ اعظم خان، اسد حیاء الدین. اعظم خان عمران خان صاحب کے جو جی پرنسپل سیکرٹری جو پرنسپل تھے، سیکرٹری جی وہ ٹاپر تھے. اسد حیاء الدین ٹاپر تھے. نثار محمد خان. ہمارے اس وقت جو امبیسڈر ہیں رشیا میں خالد جمالی. ہمارے جو فارمر امبیسڈر وہ تھے میرے کلاس فیلو تھے. وہ آپ کے کلاس والے تھے. فارمر امبیسڈر جو تھے وہ آپ کے سینئر تھے شفقت علی خان، شفقت علی جو خان. آج کل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. اس طرح فیصل ترمیزی ابو دھابی میں، رحیمیات قریشی وہ ایران میں تھے، آج کل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. پھر سول سروس میں بہت نام ہیں. طارق ملک فارمر چیئرمین نادرا. طاہر ملک ان کے بھائی. ایجوکیشن سائڈ پہ بہت ہیں، وائس چانسلرز بہت ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نظر شاہ ہمارے سول سرونٹ ہیں پشاور میں، سیکرٹری فارسٹ، جنہوں نے وہ 1 بلین سونامی ٹری. دین طلعت حسین میڈیا سائٹ پہ، شوکت پراچا، آپ خود. پھر ایک اور آپ کو میں نام لوں گا، جسٹس اطہر من اللہ. ہاں جسٹس اطہر من اللہ، سپریم وہ بھی کورٹ کے قائدین جج، ہیں. قائدین ہیں. پھر آپ ابرار الحق سیلیبریٹی، اس نے ہاسپٹل بھی بنایا ہے نارووال میں، بلو کے گھر والے، وہ قائدین ہیں. اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر میں خود بھی کارپوریٹ سیکٹر میں رہا ہوں. پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے سی او اس وقت کرنٹ علی اکبر، وہ بھی قائدین ہیں. سو ہم لوگ تو بلکہ شہزاد نعیم بھی ہیں، شہزاد نعیم جو ہمارے پینل میں ہیں، کے پی کے خیبر پختونخوا میں ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ہیں. جی آڈٹ ہیں. اور میرے پینل میں وہ سیکرٹری ٹریری ہیں. میرے ساتھ اسی طرح ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ جو بلوچستان سے ہیں، وہ بلوچستان یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں ایٹ دا مومنٹ. فپواسا کے آپ کے سیکرٹری بھی ہیں. سیکرٹری جنرل جو میرے ساتھ سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر غلام علی ملا، وائی بی سی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور اسی طرح جو میرے ایک اور پینل میں ہیں ڈاکٹر اصفیہ عبید، وہ نسٹ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں. پھر میرے ساتھ جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں وہ احسان اللہ مروت، وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان پوسٹل سروس میں. سملرلی رفت شاہین از ایس وی پی ان فرسٹ ویمن بینک. ہمارے ساتھ شاہد مناس ہیں، ایس ڈی پی آئی کے ڈائریکٹر ہیں. سو وی ہیو ویری پروفیشنل ٹیم ان آر گروپ آلسو. قائد یونیورسٹی میں تو ایک پھولوں کا گلدستہ ہے. بے شک. تو ریان سعید صاحب یہ بتائیں کہ ایلیمنائی کے الیکشن لڑنے کا خیال آپ کو کیسے آ گیا ایک دم سے؟ پہلے کہاں تھے آپ؟ یہ سوال تو ہوگا. نہیں یہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میں یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی میں یونیورسٹی کے ساتھ جڑا رہا اپنے دوستوں سے خاص طور پہ. اور میں نے 2-3 ایونٹس کرائے 250-250 300 لوگوں کے، اور اس میں آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اور 2-3 دن ہم اکٹھے رہتے تھے کہ ہم لوگ ایک جگہ رہیں اور آپس میں انٹریکٹ کریں، اب پرانی یادیں تازہ کریں. بانڈیج بہت اسٹرانگ تھی. ایلومنائی کا خیال بہت آتا تھا، لیکن کچھ گزشتہ 20 جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں پھنسے رہے، اپنی فیملی لائف میں پھنسے رہے، لیکن ہم جڑے رہے اس یونیورسٹی کے ساتھ. ایلومنائی پہ 20-22 سال سے قائد یونیورسٹی میں کچھ لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے تھے، بٹ وہاں الیکشن کوئی نہیں ہوا تھا، کوئی الیکٹڈ باڈی نہیں. اچھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کسی کو کبھی کوئی الیکشن ہوا ہے؟ نہیں کبھی الیکشن نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی یہ الیکشن. فرسٹ ٹائم ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایلومنائی کا بھی کوئی الیکشن. کرٹسی ڈاکٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہی از پارٹ آف دا سنڈیکیٹ آف قائد یونیورسٹی. اچھا انہوں نے ہی یہ کہا کہ آپ ایلومنائی کا بھی الیکشن کرائیں، آسا کا بھی الیکشن کرائیں، اکیڈمک اسٹاف کا بھی، امپلائیز کا بھی، اور اسٹوڈنٹ یونین کا بھی. بڑی بات ہے، بڑی بات. یہ انہی کا انیشیٹو ہے جس پہ یونیورسٹی نے یہ انیشیٹو لیا نومبر میں. اور اس کے بعد دسمبر سے رجسٹریشن کمپین شروع ہوئی جو کہ ابھی جا کے کلوز ہوئی ہے. اب ہمیں ڈیٹا شیئر ہونا شروع ہوا ہے. تو الیکشنز ڈیٹ جو ہیں وہ اس وقت ٹینٹیٹیولی 16 to 17 اپریل 2024 ہے، رمضان کے بعد. تو مجھے تو بڑا یہ تھا کہ الیکشن ہونا چاہیے. ہم نے ایک دفعہ 2019 میں بھی ایفرٹ کی،
ڈیٹا بھی کلیکٹ ہوا اور پھر اس وقت کے وی سی نے اس کو فائل کو کہیں سائڈ پہ کر دیا اچھا. اور اس کے بعد پھر وہ نہیں الیکشن ہوا. تو الیکشن پہ تو بہت ہماری توجہ تھی. ہم اس کنسیپٹ کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بند کمرے میں ایک میٹنگ ہو اور ایک پینل بن کے سامنے آ جائے. ٹھیک. تو یہ قائدین فار ایور جو پینل ہے یہ تو بڑا فیمس سلوگن ہے اوبیسلی قائد اعظم یونیورسٹی کا, اور ہم نے بڑے بڑے اسٹیکرز بھی لگے دیکھے ہیں اور ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم لوگ بھی, ونس اے قائدین آلویز اے قائدین. قائدین تو ونس قائدین فار ایور. آپ کے ذہن میں قائدین فار ایور پینل کا کیا مینیفیسٹو ہے؟ آپ کیا کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی کے لیے جو نہیں ہو رہا؟ آپ بھی قائدین رہیں, آپ کبھی قائدین یونیورسٹی کے نا آنکھیں بند کر کے سوچیں, قائدین یونیورسٹی کو یاد کریں تو آپ کو نا ایک روشنی سے نظر آئے گی, محسوس ہوگی کہ ایک روشن سی جگہ, ایک خوبصورت جگہ مارگلا کے پہلو میں, مارگلا ہلز کے پہلو میں, اسٹریم وہاں, چشمے ادھر, فیمس اسٹریم. تو وہ ہمیشہ ایور گرین ہے. لیکن ہم اس سے دور ہوئے ہوئے تھے, کنیکٹڈ تھے اس طرح نہیں, لیکن ہم اس سے اور دور مجید کی ہٹس, مجید کی ہٹس, ہاں کیا بات کیا ہے. بات. میں آپ کو وہ مجید مرحوم اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ پاک سے مغفرت نصیب کرے. فرمائے. اس کا بیٹا ہے ان کے جو چلا بیٹے رہا ہے وہاں, اور وہاں کے اور امپلائیز ابھی یاد آتے ہیں ہمیں. بہت لوگ ہمارے جو مطلوب تھے, مطلوب ہے, اور رانا بشیر ہے, حسن شاہ ہے. بالکل. ہمیں وہاں کے پروفیسر یاد آتے ہیں, ڈاکٹر شیری مزاری, شیری مزاری آپ کی استاد بھی تھی. وہ تو ابھی بھی ہمارے لیے ایک مطلب یونیورسٹی کا ڈاکٹر پرویز دودھوائے, رسول بخش رئیس. ایگزیکٹلی. پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو ڈاکٹر دشکا سید, ہسٹری ڈپارٹمنٹ. اور ہمیں وہ جو ہم اس زمانے میں, اور آج بھی ہوتا ہوگا, کہ جس طرح کے ہم لوگ سیشنز کرواتے تھے انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی, کشمیر پہ, فلسطین پہ, ایران پہ, اور اس وقت آپ کو یاد ہے کولڈ وار نئی ختم ہوئی تھی اور افغانستان میں نئی رجیم آئی تھی, تو وہاں ایک کنٹینیوس ڈسکشن چلتی تھیں کرنٹ افیئرس پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم میرے اپنے ساتھ ہر سال 35 سے 40 ہماری یونیورسٹی کے بچے سول سروس میں آتے تھے, سی ایس سے پہنچتے تھے, پاس بہت کرتے تھے, 35 تو پہنچ جاتے تھے. تو آلموسٹ 20 to 25% سول سروینٹ 93-94 سے لے کے. مگر یہاں سے اب دنیا 21ویں صدی میں سول سرونٹس کے امتحان سے بہت آگے نکل گئی ہے. دنیا اب کارپوریٹ ہو گئی ہے. ہم اب مطلب سرکاری نوکریاں جو ہیں دیٹس ناٹ اینڈ آف دا لائف. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کمپیٹ کہاں کر رہا تھا. اس وقت بالکل آپ کا جو اسٹوڈنٹ اس وقت کا ایم بی اے تھا, وہ سیشن ختم ہوتا تھا اس کو نوکری ملتی تھی. لمس واز ناٹ ایگزسٹنگ. لمس کو بنانے والے کون تھے؟ ڈاکٹر مظفر قریشی, ظفر اقبال قریشی. تو ابھی آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے قائدین فار ایور پینل کا؟ ہمیں کسی نے کہا کہ لاس گلوری لے کے آئیں گے. اچھا, بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے لاس گلوری لے کے آنا. آج 14,000 اسٹوڈنٹ ہیں, اس وقت 1,100 اسٹوڈنٹ تھے. میرا جو خاکہ وہ یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا بزنس ماڈل آف دا یونیورسٹی. اس اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, اور یہ سرکار کے فنڈس پہ چلتی ہے. اس کے پاس دوسرا جو آپشن ہے ریونیو کلیکشن میں, وہ انہوں نے شروع کیا اپنا جو ایوننگ پروگرامس میں اور سیلف فائنینس پروگرام پہ. اس سے اسٹوڈنٹ کی تعداد تو بہت بڑی, لیکن چیلنج وہیں رہا. ہمارے دور میں میری کلاس میں 28 سے 30 اسٹوڈنٹ تھے اور 7 سے 8 فیکلٹی ممبرس تھے. آج کیا ہے؟ آج 400 سے 500 اسٹوڈنٹ ہے اور فیکلٹی وہی ہے. تو ایلومنائی کیا کر سکتی ہے؟ ایلومنائی تو کرنے کو انقلاب لا سکتی ہے, دنیا بدل سکتی ہے, کرنے کو آئے. کیونکہ دیکھیں آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار امریکہ میں ہمارے کارنل یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے پوسٹ ڈاکٹریٹ تھے, انہوں نے کہا یار مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہ سر آپ خوشی غمی میں, عید پہ, بڑی عید پہ, کسی شادی پہ پاکستان آتے ہیں اپنے بچوں کو ملنے؟ کہتے ہیں ہاں آتا ہوں, رشتے داروں کو ملنے آتا ہوں. میں کہا سر آپ 4 دن اسی فزکس ڈپارٹمنٹ میں دے دیں, آ کے ان بچوں کو اپنی سٹوری بتا دیں. کیا بات, سکسیس سٹوری, اپنی سٹوری بتائیں کہ آپ نے کیا کیا اور یہاں سے پڑھ کے آپ کس اسٹیج سے گزر کے آپ کو اس یونیورسٹی نے کیسے بنایا. یہی بچوں کی موٹیویشن اور کاؤنسلنگ کے لیے بہت ہے. بچوں کو ڈائریکشن دینی ہے, بچوں کا ہاتھ پکڑنا ہے, ہینڈ ہولڈنگ چاہیے. کوئی ایسا بزنس ماڈل ہے انٹرنیشنلی کسی یونیورسٹی کا جس میں ایلومنائی نے انقلاب لایا ہو بقول آپ کے؟ دیکھیے
الومنائی سب سے پہلے تو اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے کریڈیبلٹی کے ساتھ. دے آر آل پروفیشنل پیپل. دیکھیں اسے والنٹیئر ورک, میں والنٹیئر ورک کر رہا ہوں. یہ میں اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہوں, اپنا کام بھی کر رہا ہوں, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, اس کے باوجود ادھر بھی ٹائم دینا ہے. ڈریم بڑا ہے, آبجیکٹو بڑا ہے. اس کے لیے آپ جب دوسرے جگہوں پہ نظر ڈالتے ہیں نا باقی دنیا میں کیسے ہو رہا ہے, تو وہاں وہ لوگ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کرتے ہیں اور اسی میں اسکالرشپ پروگرامس جاری کرتے ہیں, اسی میں ریسرچ اینڈ R&D کی طرف ان کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اور وہاں سے وہ چیزیں آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں, اپنے ملک کے لیے, اور اپنی الومنائی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا چیلنج کیا ہے کہ میں اس دن آپ کو بتاؤں کہ میں نارتھ امریکہ اور کینیڈا والی الومنائی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے وہاں, ان سے بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کا بھی ڈیٹا بنایا ہوا ہے ماشاء اللہ, اور ہمیں ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہاں ہم شادیوں کا کہ اپنے بچوں کی شادیاں کیا کریں. تو ہم نے کیا کیا, فارمولہ مل گیا کہ ہم اپنے قائدین کے بچوں کے ساتھ شادیاں کرا رہے ہیں. اینڈ وی آر ویری ہیپی, وی آر گیٹنگ دا بیسٹ میچز. سو second, third generation Qaidins, they are together. So we can do it. And they are all professional people. They are ready to contribute. And the best thing they can contribute is their portfolio, is their profile, their experience, their say, and their experiences. with proper database and website. جی ہاں, پوری دنیا سے جی وہ اور اس پہ ہی سب سے زیادہ کام ہونا ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ مطیع اللہ جان آج کل کہاں ہے, کس سیشن سے تھا, اس کے بچے کیا کر رہے ہیں, ان کا بھی ڈیٹا میرے پاس ہونا چاہیے, اور وہ اس کے گھر ایڈریس کیا ہے, اس کے بچوں کا کیریئر پلان کیا ہے, ان کو ہم کیسے اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اور پورے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پورے پاکستان سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. میں جب لاہور سے آیا تھا, آئی ہیڈ نو ایکسپیرینس آف سندھی پیپل, آئی ہیڈ نو ایکسپیرینس آف بلوچی پیپل, آئی ہیڈ نو ایکسپیرینس آف پختون پیپل. وہ یہاں میرے دوست بنے, سندھی میرے یہاں دوست بنے, گلگت کے, چترال کے, ہنزا کے, بلوچستان کے, مظفر آباد کے, آپ نام لے لیں, خزدار کے, ساؤتھ وزیرستان سے کے, ریپرزینٹیٹیو. ہاں, اور وہ جو بائسز تھے نا کہیں, وہ بالکل دھل گئے تھے. میرا روم میٹ پنجاب کا بھی تھا, میرا روم میٹ سرائکی بھی تھا, اور ہماری بہت آج تک دوستی ہے. اور یہ جو گلدستہ تھا, اور یہی پاکستان تھا اسلام آباد میں. ہم باب القائد سے جب نکلے تو ہم یہ سوچ کے نکلے تھے کہ اب ہم پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہیں. یاد بہت آتی تھی یونیورسٹی, لیکن اس چیلنجنگ لائف میں ہم اترے. اب اسی یونیورسٹی کو پے بیک کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کے لیے میری ایک وش لسٹ ہے, وہ کیسے کرنی ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں گے 1 2 3 اب وش لسٹ کیا ہے, پرابلمز لسٹ کیا ہے, ایشوز لسٹ. دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اکنامکس ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. اور ایک اس سے پہلے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ واٹ از دا پریویلنٹ کانسٹیٹیوشن آف الومنائی. ہمیں سب سے پہلے اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ وہ کیا ہے, اور میرے الومنائی کا مینڈیٹ کیا ہے, الیکٹڈ الومنائی کا مینڈیٹ کیا ہوگا. ان کا اس ڈاکیومنٹ کو ہمیں ریویو کرنا ہے, اس کو پراپر ایک ایسا ڈاکیومنٹ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق, ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے. ایگزیکٹلی. اور اس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو شامل کرنا ہے, تمام یہ کوئی بند کمرے میں بیٹھ کے کام نہیں ہوگا, اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بیٹھ کے. اور پھر ایک الومنائی آفس جو ہوگا وہ دوسرا جو کام کر رہا ہوگا وہ ڈیٹا بیس پہ کر رہا ہوگا. اب تک دیکھا جائے تو 80,000 کے قریب اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ کر چکے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ کو ان سب کا ڈیٹا بیس پہ کام کرنا ہے, اور تاکہ جب اگلی دفعہ الیکشن ہو تو آج اگر 9 سے 10,000 ووٹر ہے تو پھر 80,000 ووٹر ہو. اچھا تھوڑا سا بتا دیں اب کنکلوڈنگ پہ کہ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, کب ہوگا. ہاں, انہوں نے سر پہلے یہ تھا کہ ہائبرڈ ماڈل سوچا ہوا تھا کہ ہم فزیکل ووٹنگ یونیورسٹی میں کروائیں, اور باقی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, ڈیجیٹل ووٹنگ. تو اب ایک ہی ماڈل ہے ڈیجیٹل ووٹنگ, اس کا بھی انہوں نے سافٹ ویئر حاصل کیا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور تقریباً ابھی ان سے ہم یونیورسٹی سے کہا ہے کہ ہمیں 2,000 لوگوں پر ایک باک ٹیسٹ پری ٹیسٹ کرانا ہے, تاکہ اس میں جو بھی کوئی لوپ ہولز ہیں وہ ہو جائیں, دور ہو جائیں, اور الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور سیم ڈے رزلٹ آ جائے.
ہم نے اس پہ ان کو ایک اور آئیڈیا یہ دیا ہے کہ آپ اس کو 2 دن تک کنڈکٹ کریں، کیونکہ مختلف ٹائم زونز میں پاکستانی ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ووٹ ڈال سکے، جو کینیڈا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ڈال سکے، تو وہ دنیا کے تمام کونوں میں بیٹھے ہوئے قائدین. تو اس میں نادرا کا ڈیٹا بھی آپ کو ہیلپ فل ہوگا. ہم نے ان سے کہا تھا، لیکن یونیورسٹی نے کہیں سے سافٹ ویئر کوئی اور لیا ہے، حاصل کیا، وہ ہمیں ابھی انہوں نے اور کب الیکشن کب ہیں، ڈیٹ کوئی سامنے آئی ابھی؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ 16، 17، 18 اپریل. اور کل رجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں؟ کوئی اگر رجسٹر ابھی بھی ہونا چاہے کیا پروسیجر؟ وہ انہوں نے اب رجسٹریشن تو کلوز ہوگی، اب 8,000 کے قریب ووٹر بتا رہے ہیں. اب 8,000؟ تو باقی کہاں گئے ریحان صاحب؟ باقی سر ان کو ایک ہمارے پاس ڈیجیٹل جو ریکارڈ ہے وہ 2000 سے آگے کا ہے، جس میں تقریباً اصل دنیا ادھر ہے. سن 2000 سے اس سے پہلے والا سارا وہ جو جن سیشن میں ہم پڑھے تو وہ سارا مینول ہے، اور وہ ریکارڈ ڈھونڈنے میں ان کو جو ٹائم لگا، جس لوگوں نے انٹرسٹ جنہوں نے شو کیا رجسٹریشن کے وقت، رجسٹریشن واز. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے تو سب اکٹھے تو ہو نا، سب پتہ تو ہونے ہم کتنے ہیں. جی ہاں، اور ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں پورے دنیا کے نقشے کے اوپر ہم موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی اس کے جب سے میں نے الیکشن شروع میں شامل ہوا ہوں نا، میں آپ کو بتاؤں میری سب سے بڑی جیت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بڑی دنیا کو کنیکٹ کر لیا. بڑی دنیا کو ہم نے کنیکٹ کیا. پہلے کتنے ہوتے تھے وہ رجسٹرڈ جو تھے جب تک آپ نہیں بیچ میں پڑھے تھے؟ سر ان کے پاس کوئی ریکارڈ تھا 2,500 کا. صرف 2,500؟ صرف 2,500 کا. اور آپ اسے اب 8,500 تک لے گئے؟ میں اس وقت بھی رجسٹرڈ تھا. اچھا، لیکن اب آپ اسے 8,500 تک لے گئے؟ جی ہاں، لے گئے. اور آپ کیا پرومس کرتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کہاں تک لے کے جائیں گے رجسٹر؟ سر وہ جو آخری لڑکا ابھی MS سی کر کے نکل رہا ہے نا، یا PhD کر کے نکل رہا ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ الومنائی ہے. ہی از گوئنگ ٹو بی رجسٹرڈ. ایکسیلنٹ، یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے. 80,000 سے زائد لوگوں کو آپ اکٹھا کر لیں گے؟ اللہ میری مدد کرے سر، ابھی 8,000 کو تو کر ہی لیا نا. چلیں، گاڈ بی ود یو. ریحان سعید خان، صدر قائدین فار ایور پینل. امید ہے آپ ہوں اور دوسرے بھی جو ساتھی ہیں پینل، کوئی ہارے یا جیتے، ہم وش کرتے ہیں، وش یو گڈ لک. مگر کام سب نے اپنے مادری علمی کے لیے کرنا ہے اور دل لگا کے کرنا ہے. الومنائی بہت پاورفل جو ہے ایک فورم ہو سکتا ہے. بلکہ ریحان، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ انٹرنیشنلی کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ جس میں الومنائی نے اپنی یونیورسٹی میں انقلاب لایا ہو؟ دیکھیں، میری اسی کارنیل کے جو ہمارا فارمر قائدین، اس سے میری بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر فدا ان کا نام ہے. کارنیل کی الومنائی کے اپنا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی اپنی ریسرچ لیبس ہیں، ان کا اپنا ایک امپلائمنٹ کا پورا ایک جو ہے وہ ان کا پول ہے، جس طرح وہ لوگوں کو جو ہے نا انٹرپرینورشپ کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، اور پلس یہ کہ ان کی جاب پلیسمنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی انٹرنشپس بھی کرواتے ہیں، ان کو گائیڈنس دیتے ہیں، مینٹورشپ کرتے ہیں، اور اسکالرشپس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں. وہ ان کے ملینز آف ڈالر کے تو ان کے انڈاؤمنٹ فنڈز. باقی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں امریکہ، یورپ میں، جہاں کے الومنائی، آکسفورڈ کی بڑی پاورفل. اب دیکھیں، عدیل ملک، ہمارے طارق ملک جو فارمر چیئرمین نادرا تھے، جو قائد ہیں، ان کے چھوٹے بھائی عدیل ملک اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں آکسفورڈ میں. ماشاء اللہ. میں اگر اس سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ 3 دن کے لیے قائد یونیورسٹی میں آ کے پڑھا سکتے ہو؟ کہتے ہیں میں سر 10 دن کے لیے پڑھا سکتا ہوں. کیا بات ہے. اور الومنائی اس سے بڑا کیا کنٹریبیوشن کر سکتی ہے اگر پوری دنیا سے ٹاپ کے پروفیسرز کو اپنی یونیورسٹیز میں وزٹڈ. آپ کے ہارورڈ کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آ کے پڑھائیں گے. پوسٹ ڈاکٹریٹ ان نیوکلیئر فزکس، دے آر ڈائنگ ٹو ٹیچ اس، ہمارے بچوں کو. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع تو ملے. بہت بڑی بات. اور پھر جو اسٹوڈنٹ یونینز اگر بحال ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتی، وائلنس ہوتا ہے، میرے خیال میں الومنائی ان کے اوپر ایک پیئر پریشر ہوگا، ان اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بھی ایک قسم کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگا. جو اصل رول ہے یونین کا وہ کریں. بالکل کریں. دیکھیں، لیڈرشپ آنی بند ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ آج کے ہم دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. آج بھی ان کو ایک منجھا ہوا اور ایک میچور سیاستدان کہا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات. ریاض فتحانہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. جاوید ہاشمی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. جمیل بھٹی صاحب، جمیل بھٹی اسٹوڈنٹ لیڈر. لیاقت بلوچ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. میچور لوگ.
جمیل بھٹیا صاحب تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں. وہ ویسے ہی بہت لیڈر. شکریہ ریحان سعید خان, آپ نے مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دیا. وش یو بیسٹ آف لک. اور یہ بہت ایک زبردست کام ہے جو آپ نے ہمیں موقع دیا, بہت بہت شکریہ. اور مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت, اللہ حافظ.